आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। खटक कवार, कप्तान तैयार और महंगाई बजट, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। IMF का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। IMF का जो यार है गद्दार है, गद्दार। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे मुल्क का सवाल है, ये मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। या आप कशकोर रखेंगे या खुदा न खास्ता आप अपनी जो कुव्वत है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। मैं अगर बाहर गया मैं स्मोकिंग करता हूँ। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। हुकूमत खुश है कि उसने IMF से किया गया वादा पूरा कर दिया। हुकूमत ने ऑपोजिशन की मुखालफत के बावजूद मिनी बजट ऐवान से पास करा लिया। यूं IMF जीत गया और पाकिस्तान के अवाम हार गए। हुकूमत के नजदीक भले ही अवाम दुश्मन ना हो, ये रिफॉर्म बिल हो या इसको एडजस्टमेंट्स कहा जाए, मईशत की डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश कहें या इससे मौशी बेहतरी की उम्मीद रखें, लेकिन हकीकत यही है कि अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ लाद दिया गया है। और पाकिस्तान में टैक्स बढ़ने का मतलब है महंगाई का सुनामी। अब कोई कुछ भी कर ले, वो सुनामी तो आकर ही रहेगा। मिनी बजट पर बहस के दौरान पाकिस्तान की दो मुख्तलिफ तस्वीर पेंट की गई। हुकूमत की तरफ से दिखाए गए पाकिस्तान में सब अच्छा था, मौशी तरक्की और खुशहाली का कामयाब सफर था, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से दिखाए गए पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पे तबाही थी, महंगाई का तूफान था, गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल थी। और फिर जब वोट देने वालों की जिंदगी मुश्किल हो जाए ना, तो अरकान परेशान हो जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और आखिरकार ये फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी सूरत बाहर भी आती है। कुछ ऐसे ही मनाजिर कल हुक्मरान जमात की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में देखने को मिले, जहां वजीर आजम के करीबी साथी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला और सीनियर वजीर परवेज खटक की वजीर आजम से तल्ख कलामी से फ्रस्ट्रेशन और परेशानी की बिल्ली थैले से बाहर आकर म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो क्या ख्याल है कि परवेज खटक की बातें वो कड़वा सच और तल्ख हकीकत हैं जो इस हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से हुकूमत में शामिल हर रुकन महसूस कर रहा है? क्योंकि जब आप डिलीवर ना कर रहे हो ना, तो अरकान में ऐसी परेशानी बनती है। जब आप अवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम हो, तो अरकान में ऐसी परेशानी बनती है। जब आप हुकूमत में होने के बावजूद अपने हलके में बिजली और गैस ना पहुंचा सकें, बिजली का एक यूनिट 30 रुपए से भी ऊपर चला जाए, तो ऐसी परेशानी बनती है। जब आप IMF के हाथों ब्लैकमेल होकर मिनी बजट लाने पर मजबूर हों, तो अरकान में ऐसी परेशानी बनती है। जब आप तब्दीली के घर में एक बल्दियाती इलेक्शन न जीत सकें, तो अरकान में ऐसी परेशानी बनती है। जब मुल्क महंगाई की बदतरीन लपेट में हो और आप हर इजलास में कहें कि लोगों को यह बताया जाए कि कोई महंगाई नहीं है, पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, तो अरकान में ऐसी परेशानी बनती है। क्या PTI के सीनियर रहनुमा परवेज खटक की बातें वजीर आजम के लिए भी परेशान कुन हैं? या खान साहब यही कहेंगे कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे और हुकूमत छोड़ देंगे? आज प्रोग्राम में इन इश्यूज पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं अली मोहम्मद खान, और PMLN से हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आप लोगों ने कल मिनी बजट मंजूर करवा लिया, बहुत मुबारक हो आपको। एक तरह से ये भी यकीनन हुकूमत की जीत ही है, लेकिन ऑपोजिशन का इल्जाम यह है कि आपने पूरे मुल्क को IMF के सामने सरेंडर कर दिया है और हम IMF की कॉलोनी बन गए हैं और उन्होंने ही आपको ये मिनी बजट बना कर दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो सर, ये हुकूमत की कामयाबी कहीं इस मुल्क को बहुत महंगी पड़ने वाली हो या इस मुल्क के अवाम हार जाएं? आप तो जीत ही गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। आप और मैं जब आर्ग्यूमेंट करेंगे, या मैं और कोई और सियासी कोई कारकुन, तो हम पॉलिसीज पे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि मेरी पॉलिसी ठीक है, तुम्हारी पॉलिसी ठीक है, या इस पॉलिसी में ये नहीं, ऐसे होना चाहिए। लेकिन ना मुझे ये हक है कि मैं किसी की लॉयल्टी टू द स्टेट को क्वेश्चन करूं, ना किसी और को ये हक हासिल है। ठीक। जब हम ये बात करते हैं कि IMF के हवाले कर दिया, फलाना कर दिया, इसका बैन सुतूर मतलब ये होता है कि आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं।
جیسے کسی زمانے میں جب آئے تھے, مجبوری بھی ہو سکتی ہے نا, نریندر مودی صاحب جب میاں صاحب کے گھر آئے تھے, یا جب جندل آئے تھے اور ان کو بغیر ویزے کے مری لے گئے تھے, تو بہت سے لوگوں نے غداری اور یہ بات کی. میں نے اس زمانے میں بھی بات کی تھی کہ میاں صاحب کو آپ غدار نہ کہیں. ہاں, ان کی پالیسی پہ اعتراض ہو سکتا ہے, اور ہم نے بالکل اعتراض کیا کہ نریندر مودی جیسا بندہ جو مسلمانوں کا قاتل ہے, اس سے آپ اگر ملنا بھی ہے تو پی ایم آفس میں ایک پروٹوکول کے تحت آپ مل سکتے ہیں, لیکن گھر کی شادیوں میں ایک قاتل مسلمانوں کے دشمن کو بلانا, ٹھیک ہے, پالیسی پہ اعتراض کریں. غدار مدار ہمیں کوئی نہیں اللہ کے کرم سے. تو یہ بات کرنا کہ آئی ایم ایف کو دے دیا, فلانا کر دیا, کیا ہم پاکستان جو ہے, آپ کو پاکستان سے ہم سے زیادہ پیار ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ محب وطن ہیں؟ میں یہ سوال میرا اپوزیشن سے ہے. دیکھیں, دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر فرض کریں آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو دوسرا آپشن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ والا آپشن یوز کریں, اس پہ بات کر لیتے. آپشن کے پاس کوئی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جب آتی ہے, آخری بات, اپوزیشن جب آتی ہے, اور پھر میں پرویز صاحب کی بات پہ بھی چاہوں گا, اگر آپ اجازت دیں گے نہیں ہے تو اگلے سوال پہ میں جواب دے دوں گا, ضرور بات کروں گی. لیکن یہاں پہ تیسرا نقطہ میرا یہ ہے اس سوال کے ساتھ کہ کوئی بھی اپوزیشن ہو, ظاہر ہے اس نے کرٹک کرنا ہوتا ہے, اس نے تنقید کرنی ہوتی ہے. یہ تو یہ بیٹھ کے کر نہیں سکتے کہ عمران خان صاحب نے جو سپلیمنٹری بجٹ لے کے آئے ہیں, بجٹ بھی نہیں ہے, امینڈمنٹ بل ہے, یہ لے کے آئے ہیں, بڑا اچھا ہے, اس سے قوم بڑی بہتر ہو جائے گی, یہ تو کر نہیں سکتے. انہوں نے ظاہر اس طرح کی باتیں کرنی ہے, اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹیپ جو لیا گیا ہے ایک مشکل سٹیپ ہے. مقصد اس کا کیا ہے, 343 ارب کے جو ٹیکسز ہیں ان میں سے صرف 2 ارب عوام پہ آئیں گے, باقی 59 ارب تقریباً 60 ارب جو ہیں وہ ایسے ہیں جو امپورٹڈ گڈس میں جو شرفا یا ایلیٹ کلاس کی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کا جو ہے وہ ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل ہے. مطلب یہ ہے کہ بیسک مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈاکیومنٹ ہو جائیں, بزنس ڈاکیومنٹ ہو جائے تاکہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھے. ٹھیک سر, میں ذرا یہ جو آپ نے ڈاکیومنٹیشن کی بات کی ہے کہ وہ ہو جائے, اس سے کیوں اپوزیشن بھاگ رہی ہے, اس پہ ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں, اور کیا عوام پہ اس منی بجٹ کا اثر پڑے گا. بات یہ ہے کہ سر کسی کو کوئی غدار نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے نا کہ مجبوری کے تحت بھی کہا جا رہا ہو کہ آپ لوگوں کی ایسی کوئی مجبوری ہو, یا اور بھی اس کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں نا, تو اپوزیشن کو آپ ضرور اس پہ جواب دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ چھوڑیں چلیں, اپوزیشن کی بات نہیں کرتی. آپ نے ابھی پرویز خٹک صاحب کا ذکر کیا, میں انہی کا سوال کرتی ہوں کہ آپ کے اراکین بھی اب چیخ چیخ کر ان حالات پہ وزیر اعظم کے سامنے اپنی ہی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, اور پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا نا کہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا, اگر یہی رویہ رہا تو اگلی مرتبہ ووٹ نہیں دے سکیں گے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, کیا پرویز خٹک سچ بول رہے ہیں, یا اپوزیشن کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں, یا واقعی آپ لوگوں کے لیے, پی ٹی آئی والوں کے لیے حالات ایسے ہو گئے کہ آپ اپنے حلقوں میں جا کے اب سیاست نہیں کر سکتے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی گفتگو میں قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی شخصیت میں کوئی کمزوری ہوتی ہے, اس لیے قسم سے طاقت لینی پڑتی ہے. اگر کسی کو مجھ پہ اعتماد ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ علی جو ہے بات کرتا ہے, سچی کرتا ہے. کسی نے اعتماد نہیں کرنا تو نہ کرے. میں سچی بات ہے, میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں, اور پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یار یہ میڈیا میں تو واقعی جو ہے سب سچ نہیں ہے, کہ جو بات کا بتنگڑ کل بنا ہے کہ میں تو آئی وٹنس ہوں نا, ایز اے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر, تو میرا کام ہے, میرا اور عامر ڈوگر کا, اس کو کنڈکٹ کرنا, جو ہمارے چیف وپ صاحب ہیں. میں ادھر بیٹھا تھا اور جو باتیں ہوئے, پہلے تو جو تاثر ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز خٹک صاحب کی کوئی انبن ہو گئی, جناب لڑائی ہو گئی, سخت باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے خان صاحب کے ساتھ کوئی انبن نہیں کی, ٹھیک ہے, خان صاحب کو کوئی سخت بات نہیں کی. ان کا گلہ جو تھا وہ حماد اظہر سے تھا. پھر جو دوسری بات, وہ کہتے ہیں حق اور سچ کی بات کی. حماد اظہر صاحب کوئی لا لا رہے تھے جو فائنانس امینڈمنٹ بل سے اس کا تعلق نہیں تھا, وہ ان کی اپنی منسٹری کا کوئی لا ہے گیس کے حوالے سے, جس پہ خٹک صاحب کو کچھ MNAs کو ہمارے خیبر پختونخوا کی ریزرویشنز تھیں. اس پہ خٹک صاحب نے کہا کہ ہماری ریزرویشنز اگر حماد اظہر صاحب دور نہیں کریں گے تو میں پھر اس والے لا کو پاس نہیں کروں گا, سپورٹ نہیں کروں گا. مین فائنانس بل کی تو بات ہی نہیں کی. تو ایک تو یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا. ذرا تقدیر آپ کر لیں, لیکن میری ایک بات یہ سن لیں, ہو سکتا ہے نا پارلیمانی پارٹی میں کوئی آپ کے اراکین ایسے موجود ہوں, آپ بھی نہیں جاننا چاہتے ان کی بھی تحقیق کر لینا. ہر کوئی پارٹی میں علی محمد کی طرح لوئل نہیں ہے, وفادار نہیں ہے, پرانا کارکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے باہر آ کے صحافیوں کو یہ باتیں بتا دی ہیں, کچھ پیراشوٹرز بھی ہیں, غیر منتخب بھی ہیں. یہ ایک اور بات کی گئی کہ جناب خٹک صاحب نے جو ہے عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا. ایسی کوئی بات نہیں. دوسری, کوئی عمران خان کو ہم کوئی وزیر اعظم بنا سکتے ہیں؟ میاں صاحب کا اپنی اللہ تعالیٰ بناتا ہے. دوسرا, میاں صاحب کی اپنی جماعت میں اپنا ووٹ بینک ہے, خان صاحب کا اپنا ووٹ بینک ہے, بھٹو صاحب کا اپنا ووٹ بینک ہے. پرویز صاحب نے یہ بات خان صاحب کو ایسی کی نہیں کہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا, فلانا کیا, نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے, ایسی کوئی بات ہی نہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں
کل سے آپ بڑے بڑے تردید کر رہے ہیں اینکرز سب نے ولاگز کیے ہیں، اس پہ ٹاک شوز کیے ہیں. یہ کتنی غلط بات ہے، بات کا بتنگڑ بنانا. اور آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر کسی ممبر نے باہر نکل کے بات کا بتنگڑ بنا کے پلیز میں نے آپ کی بات سن لی. علی محمد صاحب اگر یہ سب غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ کل سے لے کے اب تک کتنے صحافیوں کو، وہ جو بڑے بڑے صحافی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں جہاں یہ خبریں چل رہی ہیں، کتنوں کو آپ نے نوٹس دیا ہے؟ سر کریں نا سو، اگر غلط بات کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ صرف آپ کی تردید سے تو اب بات نہیں بنتی نا. آپ کا اتنا بڑا پروگرام ہے، سما نیوز ویسی بڑا چینل ہے، اور آپ کے پروگرام کا میں ویسی اپوزیشن کے زمانے سے فین ہوں. آپ کا اتنا بڑا پروگرام ہے، آپ کے پروگرام پہ علی محمد نے آپ کے سامنے حقیقت سامنے رکھ دی ہے. جو کوئی کہتا ہے کہ علی محمد نے کذب بیانی کی ہے، حقیقت سے دور بات کی، اس کے میرے ساتھ لائیو جو ہے اس پہ یا پھر اگلے ہفتے پھر پروگرام کریں، مجھے بلائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ناانصافی ہے اس قلم کے ساتھ جس کے ہم سب مزدور ہیں. میں ایز اے وکیل اس قلم کا جو ہے مزدور ہوں، آپ لوگ ایز اے صحافی، جو بات ہوئی ہی نہیں ہے اس پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں. کیا خان صاحب نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا؟ اس کی بھی صرف ایک لائن میں تردید کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا کسی سے بھی، میرے یہاں کارخانے نہیں چل رہے جو میں نے اقتدار میں آ کے بنائے ہوں، یا میں نے محل نہیں بنائے، یہ بھی نہیں کہا. دیکھیں خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں اگر مافیا کے سامنے کھڑا ہوں اور ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت فیصلے لے رہا ہوں تو میرے اپنی فیملی جو ہے بزنس نہیں ہے، نہ کوئی میں بڑے کوئی کس کے جواب میں بات کی انہوں نے؟ کاروبار کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. علی محمد صاحب اس بات کی کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جو کہ انہوں نے کی ہے جس پہ وہ تو پبلکلی بھی مطلب بیٹھے بیٹھے ویسے ہی انہوں نے یہ بات کر دی، کوئی تو آگے سے بات ہوئی ہوگی نا. تھوڑا سا دیکھیں خٹک صاحب اور حماد صاحب کا آرگومنٹ ہوا، پھر معاملہ پیچ اپ ہوگا. ہوتا ہے پارٹی میٹنگز کے اندر لوگوں کے بیچ میں بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کو خان صاحب سے منسوب کرنا یہ میڈیا نے بڑی زیادہ. طارق فضل چودھری صاحب، سر یہ کیا جادو ہے اس حکومت کے پاس؟ ان کے اتحادی ان سے ناراض ہیں، پھر انہوں نے پوری کوشش کی، آپ دیکھیں ہر موقع پر یہ ہر بل اور ہر قانون پاس بھی کروا لیتے ہیں. حکومت کے اپنے اراکین وزیر اعظم کے سامنے تنقید کر رہے ہیں، پھر بھی ضرورت پڑنے پہ نمبرز پورے ہو جاتے ہیں. کون سی گیدر سنگھی ہے خان صاحب کے پاس جو یہ سب ہو جاتا ہے اور آپ لوگ منہ دیکھتے رہ جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس، آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. گیدر سنگھی تو ان کے پاس ہے، اور اگر گیدر سنگھی ان کے پاس نہ ہوتی تو یقین کریں آج سے بس سال پہلے یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہوتے. ٹھیک ہے جی. علی محمد خان نے بالکل ٹھیک کہا کہ آسرا تو سب سے بڑی بات تو اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، اس کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کچھ زمینی فورسز، کچھ آپ یہ کہیں قوتیں، کچھ یہ کہیں کہ اسباب پیدا کر کے دیتے ہیں. کچھ ذرائع خود تو نہیں آتے نا مدد کے لیے ڈائریکٹ، کوئی ذرائع پیدا کرتے ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں. تو جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کے لیے پیدا کیے تھے وہ بیساکھیاں ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، جن کے سارے یہ چل رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ انہیں دیمک لگ چکی ہے. کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے؟ یہ اور بات ہے کہ بیساکھیاں بنانے کی فیکٹری بند ہو چکی ہے، مزید انہیں نہیں ملیں گی. یہ تو اس بات کا جواب ہے. دوسری جو انہوں نے بات کی جی غداری کی، اپوزیشن کے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یہ حکومت غدار ہے، یہ کسی نے نہیں کہا. ہم میں یہ تہذیب بھی موجود ہے اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام آپ کا جو ہے نعرے نہیں لگائے کر اسمبلی میں کہ آئی ایم ایف کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. تو وہ یار کون ہے؟ جو انہوں نے مثال دی پھر وہ ماضی میں یہ بہت جاتے ہیں، چونکہ ماضی میں جائے بغیر موجودہ حکومت کا کام چلتا نہیں ہے. حال میں تو کوئی ایسا اچھا کام ہے نہیں جو یہ لوگوں کو دکھا کے بتا سکیں کہ یہ ہم نے اچھا کیا ہے. تو ماضی میں یہ زندہ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلاں. مطلب لمبی کہانیاں ہیں نا ان کی ہسٹری. جیسے ابھی وہ نریندر مودی آ گئے، وہ جندال آ گیا، فلاں آ گیا. میرا خیال ہے حکومت، ہم نے تو اس سے نریندر مودی سے ملے تھے یا ملاقات کی تھی. میرا خیال ہے ان کی حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے تو انڈیا سے تعلقات ہی توڑ دیے ہیں. اور اس کے بعد ابھی تو ان کے وزیر کل کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے وہ منگوا رہے ہیں، روٹی منگوا رہے ہیں کھانے کے لیے، کبھی چینی منگوا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے تو انڈیا سے قطع تعلق کیا ہوا ہے نا. ہم بات کریں تو غدار ہیں، یہ اسے لے کے روٹی کھائیں تو یہ حلال ہے. یہ باتیں اگر کر کے نا ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں غداری کی بات نہیں ہونی چاہیے. کسی نے غداری کی بات نہیں کی، نہ ہونی چاہیے. میں اسے انڈوز کرتا ہوں. بات صرف یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ابھی آپ نے معاملات طے کیے اور اس کی وجہ سے، ان کی پابندیوں کی وجہ سے، ان کی ضرورت کی وجہ سے آپ کو یہ منی بجٹ کہہ لیں صاحب، منی فائنانس بل کہہ لیں جو پاس کرانا پڑا، جس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ باقی جو آپ نے ٹیکسز لگائے وہ سینکڑوں ارب کے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جس سے ایک عام آدمی بری طرح متاثر ہوگا. یعنی آپ نے وہ پہلے تو جو وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا 4-6 مہینے کے، ان کو پینے والے دودھ پہ بھی ٹیکس لگ گیا. نہیں وہ ختم کیا، 500 روپے والے ڈبے پہ ختم کیا، 500 روپے والے ڈبے پہ ٹیکس. وہ پتہ نہیں کس نے پھر نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے یار
ان بچوں کو تو بخش دو جو 2-3 مہینوں کے ہیں, وہ مہربانی کی انہوں نے, ڈب روٹی پہ ٹیکس, فلانے پہ ٹیکس, چلیں. لیکن زیادتی جو ہوئی ہے, جو عام آدمی کو شاید ابھی وقت کے ساتھ پتہ لگی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے اپنا اسٹیٹ بینک کو IMF کے کہنے پہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونے سے فارغ کر دیا, وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہونے سے فارغ کر دیا. پارلیمنٹ کو جواب دیں سارے بورڈ آف ڈائریکٹرز, ابھی بھی ہاتھ میں ہے اسٹیٹ بینک ہمارے, وہ بالکل ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہو چکے. یہ باتیں ہی ہیں ساری. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ غلط ہوا تو ہم واپس لے لیں گے ان سے یہ خود مختاری. تو دی کیوں تھی؟ یعنی آپ نے اپنا جو سپریم ادارہ ہے اس سے نکال کے آپ نے انہیں انڈیپینڈنٹ کر کے, اب وہ کنٹرول کہاں سے ہوں گے؟ جواب دہ ہمیں نہیں ہوں گے, اب ہمارا اسٹیٹ بینک ہمیں جواب دہ نہیں ہوگا, IMF کو ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. یہ سکوت ڈھاکہ سے کم بات نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہی نا, ٹیکنیکل بات ہے. عوام کا تو اثر پڑے گا نا, پڑے گا اور بہت برا اثر پڑے گا. کتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی یا پھر مہنگائی کا طوفان آئے گا. سر مجھے پرویز خٹک صاحب کا بتائیں, طارق فضل چوہدری صاحب, ان کو کیا ہو گیا؟ ان کے 2 بھانجے جو ہیں وہ PMLN میں شامل ہو گئے, بھائی ان کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, خان صاحب کے سامنے وہ اس طرح PMLN میں تو پرویز خٹک صاحب کے بھانجے اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ PMLN مستقبل کی پارٹی ہے اور اگلی حکومت بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد. تو خٹک صاحب کیوں نہیں شامل ہوئے؟ دوسری بات, خٹک صاحب نے یہ کیوں کیا, وہ دبے الفاظ میں علی صاحب نے ایکسیپٹ کیا, ظاہر ہے بات سچی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے کارخانے نہیں, میں بلیک میل نہیں ہوں گا. ظاہر ہے کسی نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اب آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں IMF کا, میں آپ سے کہوں میں بلیک میل نہیں ہوں گا, میں تو نہیں کہوں گا نا. آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو میں کہوں گا, یا کوئی بھی کرے گا, میں بات بھی ایسی کروں گا. خیر, دوسری بات یہ ہے جی کہ کیوں کیا پرویز خٹک صاحب نے. پہلی بات تو یہ کہ علی محمد صاحب کو تعریف کرنی چاہیے. یہ خود ایک پارلیمانی آدمی ہے, جمہوری آدمی ہے, انہیں کہنا چاہیے کہ ہر جمہوری جماعت میں ہر ممبر کو یہ رائٹ ہے, ایک MNA کو بھی رائٹ ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے پوچھ سکے پارلیمانی پارٹی میں. علی محمد ویسے یہ کام کرتے رہے ہیں حکومت آنے سے پہلے بھی, کیا فیڈرل منسٹر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے صوبے کی بات کر سکے؟ اگر انہوں نے کی تو جائز کی, لیکن کیوں کی؟ اس لیے, آخری بات سن لیں, اس لیے کہ اپنا PTI کے جو ممبران ہیں وہ جس فرسٹریشن کا شکار ہیں, یہ اس کا اظہار تھا. اور وہ فرسٹریشن کیا ہے؟ وہ ہے عوامی دباؤ. جتنے لوگ حلقوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں نا, جب یہ حلقوں میں جاتے ہیں, انفارچونیٹلی پرویز خٹک صاحب پچھلے دنوں مانسیرا گئے پارٹی کی ایک میٹنگ پہ, وہاں ووٹرز نے آپ کو پتا ہے نعرے لگائے ان کے خلاف, سارے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں. یہ عوامی پریشر ہے کہ آپ نے مہنگائی کی وجہ سے اتنا لوگوں کو آپ نے بدظن کر دیا ہے, لوگوں کی زندگی اتنی خراب ہو چکی ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے کہ ایٹ لیسٹ اتنی جمہوریت ہے ان کی پارٹی کے اندر کہ ان کے اراکین اسمبلی وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کے تنقید کر سکتے ہیں, کوئی سخت بات کر سکتے ہیں, کھل کر بات کر سکتے ہیں. کہ آپ کی پارٹی میں ہے اتنی جمہوریت, آپ میاں صاحب یا ان کی فیملی کے سامنے کر سکتے ہیں. اگر سارے کر سکتے ہیں تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کلچر کو, لیکن اگر سارے کر سکتے ہوتے تو ایک ممبر کی بات کرنے پہ بریکنگ نیوز نہ بنتی میڈم. اچھا, نون لیگ کر سکتے ہیں, ایک نے بات کی بریکنگ نیوز بنی, اس کا مطلب ہے باقی کوئی نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں میاں صاحب کے سامنے ایسی تلخ بات, کوئی سخت سے سخت بات, میرا یہ موقف ہے, آپ بڑے نرم الفاظ میں کر سکتے ہیں, کسی کو وٹا نہیں مارنا ہوتا کوئی بات کرنے کے لیے, ہم کرتے رہے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, بلاول بھٹو کہتے ہیں ہر صدی میں ایک بحران آتا ہے اور موجودہ صدی کا بحران عمران خان ہے, لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس بحران نے پوری اپوزیشن کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے؟ سر بل پاس کرا لیا انہوں نے, آپ لوگ دیکھتے رہ گئے, نعرے میں لگاتے رہ گئے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, حکومت جیت گئی, عوام مار گئی. اتنی سب کو علی محمد خان صاحب مجھے یقین ہے درود شریف پڑھتا ہے, یقیناً ہر انسان کو, ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے, مگر اس میں جو سچی باتیں تھی اس نے کچھ دبا لی ہے. ضرورت نہیں ہے کہ علی محمد نے اب وہ جیسے مثال کے طور پہ کہتا ہے, میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں, بات عماد اظہر کی بات اس نے مان لی ہے, یہ تو سچی بات آپ مانیں گے نا. اس نے کہا عماد اظہر کا کوئی بل کوئی چیز غلط لا رہا تھا تو پرویز خٹک نے میں بل نہیں دوں گا. بھائی وہاں کوئی اور بل کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی, منی بجٹ کی بات ہو رہی تھی. تو اس سے یہ بات تو آپ کو تاثر ملے گا, بلکہ کنفرم ہوتا ہے کہ اسی کے اوپر اس نے کیا. پھر اس کے بعد وہ مراد سعید کیوں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. اچھا نہیں, دیکھیں یہ بات نہیں ہے, آپ یہ بات نہ کریں. اس وجہ سے ہماری پارٹی میں بھی ہوتی ہے, ان کی پائسم ہوتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کس بات پہ ہو رہی ہے. پارٹی کے اس کے اوپر ضرور اختلاف ہوتے ہیں, ہماری بھی CAC کی میٹنگ ہوتے ہیں, ہر آدمی اپنے رائے دیتے ہیں, مگر سوال یہ ہے جو ان کی MNA جو کراچی کے MNA سڑکوں پہ آنے کے لیے اعلان کیا ہے, جب ان کی عامر
عامر لیاقت اسمبلی کے فلور پہ اعلان کیا ہے. نور عالم خان آج علی محمد خان صاحب گواہی دیں گے, آج بھی انہیں مخالفت بالکل کیا ہے. پتہ ہے کیا بولا؟ بولے یہ آگے والے جو ہے نا لائن اس کا نام ECL پہ ڈالو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اس سے ہمارے بارے میں نہیں کیا, اس کے اپنے بارے میں بھی کہا. آج کی جمعے کی تاریخ بتا رہا ہوں جو دیکھیے. سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہے کس بات پہ آ رہی ہے؟ پاکستان کی عوام علی محمد خان صاحب ضرور اپنی حکومتی پارٹی کو حکومت کو ڈیفینڈ کرے, مگر ذرا یہ تو سوچے کہ پورے پاکستان میں سب سے جو سٹرونگ ایریا تھا آپ کا یہ نارتھ ساؤتھ زون, اور اس میں اپنا شہر علی محمد خان صاحب ہار چکا ہے. پشاور میں 11 MP کے باوجود یہ ہار چکا ہے. بنو یہ دوسری چیزیں سب ہار چکے, اور ابھی تو باقی پاکستان باقی ہے. آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے جو بات آپ کیا کرتے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ اب اپنے اجلاسوں میں باتیں کر رہے ہیں. ہماری بات پہ تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ تو اپوزیشن والے بولتے ہیں, لیکن جب خود حکومت کے لوگ اور پھر رزلٹ بھی پاکستانی عوام نے دے دیا اس کو. اب علی محمد خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے. ویسے اس میں تحریک انصاف میں یہ بھی تو میں نے طارق فضل چوہدری صاحب سے بھی سوال کیا کہ یہ تو مانے نا کہ کتنی جمہوریت ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کر وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. آپ سے بھی وہی سوال کر رہی ہوں کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے سامنے آپ بیٹھ کے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں, یا جو بات کرے گا پھر وہ باہر ہوگا پارٹی سے؟ خدا کی قسم میں نے بات کی ہے, میں اپنے لیڈران کے سامنے میں نے بات کی ہے, اور میرے لیڈران نے میرے سامنے ایکسپٹ بھی کیے. آپ صحیح کریے, میں آپ کو بتاؤں. لیکن کیا لیڈر ایسے بات کر سکتا ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا؟ تو وہ آپ لوگوں کے لیڈر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گے چونکہ ہم نے کوئی کارخانے نہیں لگائے, اگر میں کوئی ایسی بات ہم نے کوئی محل نہیں بنائے. اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا لیڈر کے سامنے جس میں ان کی واقعی میل نظر آئی ہو تو وہ یہی الفاظ اگر لیڈر ایماندار ہو نا تو اسی طرح کا جواب دیتا ہے لیڈر. اچھا میل ہوتا ہے تو بلیک میل ہوتا ہے نا, یہ بات تو مانیں گے نا. دوسری بات علی محمد خان صاحب نے فرمایا کہ اگر اس بل کی کوئی مخالفت یا جو اسٹیٹ بینک کے بارے میں کیا وہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی. خود غداری کی ترغیب دے رہے تھے, اور اس کی آج ان کو بھگتنا بھی پڑا. علی محمد خان آج کی تاریخ جمعے کا یہ کھڑے ہو گئے جیسے ہمیشہ کی طرح یہ تقریر کرتے ہیں. بڑا اچھا ماحول تھا کل, لیکن ایک ماحول آخری اچھا نہیں تھا جو. لیکن آپ لوگوں نے ان کا بڑا ریگارڈ کیا, انہوں نے کہا واک آؤٹ کر دیں, آپ لوگ کر گئے واک آؤٹ فوراً. نہیں میری بات سنو, واقع آپ کو پتہ ہے سینٹ سے نہیں سینٹ سے تھا, میں قومی اسمبلی کی بات کروں. جو علی محمد خان صاحب نے آج درس دینے کی کوشش کی ہے وہ ویسے جواب مل گیا ہے. میرے خیال میں وہ اسپیکر کی تعریف جو کر رہے تھے اس اسپیکر کی مزید شامل, اور ویسے اسپیکر بھی ایسے ہوتا ہے نا, آپ یقین کریں گے چیخ کے میں چیختا ہوں, نہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے دیتا ہے نہ کسی اور کوشچن پہ بولنے دیتا ہے. کیوں اس کی جو خاص اچھا اور ویسے آپ زیادتی کرتے ہیں اسپیکر کے ساتھ, گھراؤ کر لیتے ہیں, وہاں نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں, اگر وہ ہماری آواز دبائیں گے, اگر ہماری آواز دبائیں گے میں اسے بڑھ کے کروں گا. یہ میں بتا دوں آپ کی قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو اتنی گھنٹے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب نے بات کی, اور آواز دبانا کسے کیسے؟ شور مچانے کے علاوہ اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج شروع کر دیا. ایک بل آپ دونوں مل کے نہیں رکوا سکے, وہ ہر بل ہر قانون پاس کروا دیتے ہیں سر. وہ بڑی ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر. آپ مجھے بتاؤ کیا IMF کیا اسٹیٹ بینک کا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اس نے ایک اور پاکستان بنا لیا ہے. غداری ہمیں کہتے ہیں, میری بات سنو, یہ میں تو کہتا ہوں ایکسچینج بنا ہوا ہے اسمبلی کے اوپر, ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری بات جو یہ غداری کی بات ہمیں کر رہے ہیں, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ آپ نے IMF کے حوالے کیے. اس کا ایک وزیر کہتا تھا نا $100 میں اس کی منہ مارے لو 1000 ارب, اور اس نے پورا IMF کے منہ پہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک مار دیا. اسٹیٹ بینک جواب دے نہیں حکومت کو, علی محمد خان صاحب تصحیح کرے, یہ نیب کو جواب دے نہیں, یہ FIA کو نہیں, یہ پرائم منسٹر کو نہیں ہے. IMF کے اندر کون ہے؟ IMF کے جو وہ انڈیا کے اور امریکن لابی بیٹے اکثریت یہ بکتے, اور پتہ ہے کہ ڈیفنس کے جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک ہوگا. میں ذرا جواب دے لوں محمد صاحب سے, یہ بھی جواب دے لیں. طارق فضل چوہدری صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی ان کے اراکین اسمبلی کو فون کالز آئی تھی, چونکہ خواجہ آصف بھی یہی بات کر رہے تھے کہ خود مار کھا کے بڑے بھائی کو اگر بلایا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ گھر ہی چلے جائیں, کالز کی گئی تھی ان کے اراکین اسمبلی کو؟ دیکھیں اس کا جواب تو علی محمد خان صاحب خود دیں گے. الزام لگا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, تو ہمیں بھی بتا دیں, عوام کو بھی بتا دیں. آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے, آپ اتنی معصوم نہیں, چلیں عوام کو بتا دیں, میرے سے زیادہ معلومات عوام بہت معصوم ہے. نہیں آئی ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ کیوں آئی ہیں. اگر کسی نے کال کیا ہے تو کیوں کیا ہے. یہ عدم اعتماد جو ہے نا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے. اس وقت بھی ایسی حالات ہو سکتے ہیں, اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے جس آسانی سے قومی اسمبلی سے سینٹ کی نشست جیتی تھی اور حکومتی ممبران نے انہیں ووٹ دے کے سینیٹر بنایا تھا, اسی آسانی کے ساتھ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گی, یہ گورنمنٹ گھر جائے گی. یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے. اس سے اگلے دن ہی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا تھا, اور جو آپ بات کریں یوسف رضا گیلانی, یہ تو حفیظ شیخ کے اپنے خلاف تھے PTI کے, وہ اعتماد کا ووٹ لیا تھا جس میں کیمرہ مین بھی سارے اسمبلی میں موجود گن کے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. اور ایک بڑی مزے کی بات ہے, آج کل جو گنتی ہوتی ہے نا
وہ اسپیکر اوپر دیکھ کے کیا دیتے ہیں 148 152, یار خدا کا خوف کریں, ایسا نہیں ہوتا. کیا سسٹم ہونا چاہیے بھائی؟ سسٹم فزیکلی ایک ایک بندے کو گنے آپ. اوکے, علی محمد خان صاحب آپ اوپر بیٹھ کے ججمنٹ دے دیتے ہیں, اور اگر کوئی حکومتی ممبر کوشش کرتا ہے جا کے دیکھنے کی, اصل میں گنتی کرنے کی حکومتی ممبران کی, اسے فزیکلی روکتے ہیں, علی محمد لڑائی مار پٹائی کا ماحول بنا دیتے ہیں. ایک تو ان کا جواب بھی دے دیں, دوسرا سر واقعی کہ آپ کے اراکین کو کالز کی گئی تھی, اور کالز کے بعد بھی اگر 12 اراکین غیر حاضر تھے تو اگر آپ کو خود نمبرز پورے کرنے پڑ گئے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے سر. ان کو کہیں ذرا اپنی سیٹیں پکی کر لیں, اپوزیشن میں وہ سافٹ والی سیٹیں رکھیں تاکہ زیادہ بور نہ ہو پیچھے. ویسے جگہ کافی ہوگی کیونکہ اپوزیشن کی سیٹیں کم پڑ جائیں گی, بندے کم ہوں گے ادھر, زیادہ ادھر ہی ہماری طرف ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے اسٹیٹ بینک کی, مجھے آپ ایک بات بتائیں, آواز کم ہو گئی. اسٹیٹ بینک کے جو بورڈ آف گورنرز ہے, اس کو بورڈ آف گورنرز کو کیا آئی ایم ایف نامزد کرے گا یا پاکستان, حکومت پاکستان؟ تو بات ختم. سر کیا پارلیمنٹ اسٹیٹ بینک کی مرضی کے بغیر قانون بنا سکے گی؟ بات ہے, دیکھیں اگر کوئی بھی چیز غلط ہوگی یا حکومت پاکستان کی پالیسی کے خلاف ہوگی تو بورڈ آف گورنرز میں حکومت پاکستان کے نامزد لوگ ہوں گے. ظاہر ہم نے اسرائیل یا ہندوستان سے تو لوگ لا کے اس میں نامزد نہیں کرنے. اس میں یہ بات مینشن ہے نا کہ اسٹیٹ بینک کی رائے لینی ہوگی کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے, اس میں لگانا ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے پاکستان کے مفاد میں کام کرے گا, اور انشاءاللہ اگر کوئی چیز غلط ہوگی تو اس کو بورڈ آف گورنرز میں حکومت پاکستان کے نام دیکھیں گے. تیسری چیز یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, اور اگر یہ اس کے ریزلٹس اچھے نہیں ہیں تو کسی بھی وقت کسی بھی اجلاس اگلے ہفتے دوبارہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ اگر اس کے نتائج اچھے نہ نکلے تو سب کچھ حکومت پاکستان کے اختیار میں ہے, تو ریلیکس رہیں اور بالکل زیادہ ٹینشن نہ لیں. نہیں ٹینشن نہیں لیں گے, دینے کی ضرورت کیا تھی جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں. آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہیں, اپنے فسکل ڈسپلن کے لیے آپ نے کچھ سٹیپس جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں. ویسے ان سے ایک چیز ضرور پوچھیں کہ یہ بڑے جو ہیں معیشت کے بہت بڑے 30 مار خان ہیں, نون لیگ والے نمبر 1 اور نمبر 2 پہ یہ کافی تگڑے لوگ ہیں, کر کے کیا گئے تھے جو ہمارے پاس جو ہے. اب میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتی ہوں. علی محمد صاحب آپ سے شروع کروں گی, میں بریک لے لوں پلیز, یہیں سے شروع کریں گے. ہمارا خزانہ خالی کیوں تھا ذرا پوچھیں نا. یہیں سے شروع کریں گے, اور میں آپ سے یہ سوال بھی کروں گی کہ آپ لوگ کب سے اپنی ذمہ داری لینا شروع کریں گے, کیونکہ 3.5 سال سے تو آپ سابقہ حکومتوں پہ ہی ڈال رہے ہیں کہ آگے 1.5 سال بھی یہ کرنا ہے. ہمیں الیکشن کیمپینز میں بھی یہی سننے کو ملے گا کہ جو کام ہم نہیں کر سکے آسانی سے اس کی ذمہ داری بھی سابقہ حکومت ہے. بریک کے بعد جواب دیجیے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. علی محمد خان صاحب ذرا جواب بھی دے دیجیے گا, اور یہ بھی بتا دیں کہ اس منی بجٹ کے بعد ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی یا مہنگائی کا طوفان آئے گا, کیونکہ جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی تو ہوگی نا سر. اس وقت ہم اپنی ملک کی معیشت کے اس مرحلے میں آ چکے ہیں کہ آپ نے یا بہت سخت فیصلے لینے تھے اس ملک کی اور اس کی معیشت کی سمت درست کرنے کے لیے, یا آپ نے اسی طرح چلنے دینا تھا. وہ آپشن نہیں تھا. کل اس پہ ڈیبیٹ کے دوران ایک پوائنٹ اٹھایا گیا بڑے ہی ایک سمجھدار ممبر کی طرف سے, نام میں نہیں لوں گا, تو انہوں نے فورم پہ یہ بات کی کہ اگر آپ نے اسٹیٹ بینک سے 1 روپے بھی ادھار نہیں لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا. تو یہ بڑی عجیب سی بات مجھے نظر آئی, اور پھر میں باقاعدہ فائنانس منسٹر کے ساتھ میں گیا. میں نے کہا جی اس بات کو آپ نے سنا, کا بالکل ان کا میں اس کا جواب دوں گا. یہ تو بچوں کو بھی سمجھ آتی ہے جو اکانومی کو سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے ادھار نہ لینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں اسٹیٹ بینک سے جب آپ ادھار لیتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کے پاس اپنے کا کوئی خزانہ ہے, اپنے کوئی ذاتی ڈالر یا سونے کی نوٹ چھاپنے پڑ جاتے ہیں ان کو. وہ جب آپ ان سے ادھار لیتے ہیں تو وہ نوٹ چھاپتے ہیں. وہ نوٹ جب چھاپتے ہیں تو انفلیشن ہوتی ہے اور آپ کے روپے کی قدر گرتی ہے. اس وقت آپ کی روپے اپنی اصل قدر پہ کھڑی ہے, اچھی ہے بری ہے, اپنی اصل پہ کھڑی ہے. اس سے آگے بہتر ہے. اس وقت روپے کسی کے مانگے تانگے کے پیسوں سے اس کو ہم نے آرٹیفیشلی مینٹین نہیں رکھا. آپ نے کہا کہ آگے دیکھیں, میں نے پروگرام میں بریک سے پہلے ایک بات کی تھی, اور میں یہ بڑے دکھ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. ایک خوشی کی بات نہیں ہے کہ اگر میرے ملک کی کوئی کمزوری ہم بیان کریں, لیکن کمزوریوں پہ بات ہم ضرور کریں گے. دیکھیں جب بات کی جاتی ہے ریفارم کی تو اس میں وجوہات پہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے. آپ نے کہا رسپانسبلٹی کب لیں گے؟ رسپانسبلٹی ہم نے اگست 2018 میں لے لی تھی جب ہمارے پاس آئی, لیکن جب کبھی پاکستان کی تباہی کی داستان لکھی جائے گی تو سنہری حروف میں آصف علی زرداری صاحب اور جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے نام اوپر ٹاپ پہ لکھے جائیں گے کہ جب 2018 جون میں ہماری حکومت جب آنے والی تھی
تو جب انہوں نے اپنا قلمدان رکھا تو آپ کا $9 بلین کا فورن ایکسچینج ریزرو تھا، اور ہر کوئی معیشت دان نہیں، عام اکنامک سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ 3 مہینے کا امپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر 5 سال یہ ملک کو معیشت کو مضبوط کر کے گئے تھے، اور اس سے پہلے زرداری صاحب مضبوط کر کے گئے تھے، تو کم از کم $20 ارب تو ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت آپ کا $20 ارب کو ٹچ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کے پاس 3 مہینے کا امپورٹ بل ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بہتری ہوگی، 3-4 مہینوں میں انفلیشن پہ کنٹرول آتا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز 2023 میں اب یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ قرضے آپ نے ہم سے زیادہ لے لیے ہیں، اور سوال میں آپ سے پھر وہی کر رہی ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ نے کہا یہ ہمیں بھی سب پتہ ہے سر، لیکن یہ اپوزیشن کو کب تک آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اب کوئی بھی اچھائی یا برائی ہوگی تو کیا ساری ذمہ داری انہی کی ہوگی؟ ہم آگے آپ سے یہی سنتے رہیں گے؟ وہ دن کب آئے گا، وہ لمحہ کب آئے گا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کہے گی ہاں اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے؟ گورننس میں 2018 کے بعد ہماری کوئی بھی غلطی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائنانس امینڈمنٹ بل نہیں لانا چاہیے تھا، اس کو میں احترام دیتا ہوں، آپ کی رائے کو، اس کا میرے پاس جواب ہے۔ اگر آپ کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی کیا ہے، ہماری ایکسپورٹ پالیسی کیا ہے، ہمارے دور میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن پاکستان کے سر پہ کرپشن کا اور ظلم کا اور پاکستان کے سر پہ قرضوں کا جو بار ڈالا گیا ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ وہ تب تک ہم ان کو بتاتے رہیں گے آٹا بحران، چینی بحران، دوائیوں کا بحران، پیٹرول بحران، گیس بحران، یہ آپ ہی کے دور میں ہوئے ہیں۔ سوال 2018 کے بعد آپ سے ہی ہوتے ہیں سر، ہم آپ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور کے سوال تو نہیں کریں گے۔ اس کا جواب سنتی جائیں، اس کا جواب سنتی جائیں، لکھ لیں میری بات، اس کا جواب سنتی جائیں۔ 35 سال بعد بھی اس نے یہی بولنا ہے، آپ مجھے بتائیں یقین کریں گے ان کا 13 سال سے یہی ایک چیز ہے۔ ٹھیک، طارق فتح چودھری کی سن لیں، پھر آپ بتائیے گا بحران کیوں ہے۔ جی طارق فتح چودھری صاحب، آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ پی ٹی آئی کے تمام ترجمانوں کو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بڑی سخت ہدایات ہیں کہ آپ جا کے ثابت کریں کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، معاشی حالت ملک کی بہتر ہو رہی ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی تھوڑی بہت مہنگائی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں یہ ساری حکومتیں یہی کرتی ہیں، ویسے آپ نے نہیں کیا۔ میں علی محمد صاحب کو یہ بات بتاؤں کہ اگر وہ یہ کہیں نا کہ میں ہاتھی کو فریج میں بند کر کے آیا ہوں، یہ بات لوگ مان لیں گے، لیکن یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، یہ نہیں مانیں گے کہ مہنگائی کم ہے، یہ نہیں مانیں گے کہ مہنگائی کی وجہ آپ کی نااہلی نہیں ہے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، کچھ بھی بڑھ رہا ہے، اشاریے ادھر ہو رہے ہیں، اشاریے ادھر ہو رہے ہیں، ایک عام آدمی سے پوچھا کریں، وہ ہمارا 90% پاکستانی ہے، سمجھ ہی نہیں آتے یہ اشاریے، اسے سمجھ آتی ہے جب وہ دیتا ہے نا بجلی کا بل، گیس کا بل دیکھتا ہے، دوائی لینے جاتا ہے اپنے گھر کے لیے، جی پھر اسے پتہ لگتا ہے کل 4 روپے جب وہ سبزی لینے جاتا ہے، جو ٹینڈے ٹماٹر کھیرے یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ لینے جاتا ہے، پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ اشاریہ کیا ہے۔ مرغی یہاں پاکستان میں انڈے دیتی ہے نا، باہر سے تو نہیں آتے، وہ انڈا جو ہے 300 روپے کا بھی مری میں بکا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کس نے کنٹرول کرنا تھا؟ فرشتوں تو نہیں آنا تھا، انہوں نے کنٹرول کرنا تھا، انہیں پتا تھا۔ پھر وزیر اعظم غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کو غلط اعداد و شمار دے کر ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ تو کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اعداد و شمار آپ وہ کیسے نہ کہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گو کہ میں ماضی کی بہت زیادہ باتیں کرنے والا نہیں ہوں، میں تو حال کی بات کرتا ہوں، لیکن میں ماضی بعید کی نہیں، ماضی قریب کی بات تو کرنی چاہیے نا۔ جو ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے جنہوں نے معیشت بہتر کرنی تھی، اسد عمر صاحب نے، وہ جی پوسٹر بوائے، ٹک ٹاک بوائے، وہ 6 مہینے نہیں چل سکے، ٹھیک ہے جی 6 مہینے نہیں چل سکے وہ۔ اس کے بعد جناب جو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان کی خدا نخواستہ تباہی کی داستان لکھی جائے گی تو انہوں نے 2 جملے تو کہے، زرداری صاحب کا نام ہے، نواز شریف، یہ نہیں کہا نا کہ آخری کیل ہم ٹھونکیں گے اس میں، اللہ نہ کرے، ملک بھئی حالت ہے، آپ جا رہے ہیں اس طرف نا، آپ جا رہے ہیں اس طرف۔ اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ وزیر خزانہ تو آپ زرداری صاحب کا لے کے آئے، حفیظ پاشا، کیوں؟ دونوں وہ اتنے ہی برے ہیں، ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں بقول آپ کے، تو کیوں؟ اس کے بعد یہ وزیر خزانہ، اب عمران خان صاحب کیسے نہ کہ معیشت بہتر ہے، اس وزیر خزانہ نے وزیر خزانہ کا حلف اٹھانے سے، مطلب مشیر خزانہ کا حلف اٹھانے سے 1 مہینے پہلے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اس گورنمنٹ نے ملک کی تباہی نکال دی ہے، یہ وزیر خزانہ جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، کہا نہیں کہا؟ ابھی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ دور کس کا تھا؟ پی ٹی آئی کا دور نہیں تھا۔ اسی شخص کو جو آپ کی تباہی کی داستانیں لکھ رہا تھا، اسی کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا، اور یہ کس دور کا ہے؟ یہ آصف زرداری دور کا نہیں ہے، جس کو بقول آپ کے تباہی کا ذمہ دار ہے وہ بھائی آپ وہ کہتے ہیں کہ
سر آئی ایم ایف کی انگلی کے پیچھے سورج نہیں چھپ سکتا. معطل ہو جاتا, ملک کو بھی تو چلانا ہے. پتہ ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر اپنے لیڈرز کی آدھی دولت بھی جو ملک سے باہر وہ لے گئے ملک میں لے آئے نا, تو میں ہر چیز کی قیمت ملک میں آدھی کر دوں گا. وعدہ کر رہے ہیں وزیر اعظم. دیکھیں وزیر اعظم بچوں والی بات اسی طرح کی, کیوں باہر سے پیسے لانے کی بات کی تو یہ بچوں والی بات ہے. اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس دے گئے کہ جناب اتنا پیسہ ادھر روزانہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب کی کرپشن ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ اگر صرف ایک بات ان کی سچی مان لی جائے اور وہ جو کئی 100 بلین کی کرپشن ڈیلی پاکستان میں ہو رہی ہے, اگر یہ اسی کو روک لیتے, آپ کا قرضہ بھی مک جاتا, مہنگائی بھی مک جاتی, سارا کچھ ختم ہو جاتا. اسی طرح یہ بھی سٹنٹ ہے. اس کی اتنی دولت باہر پڑی ہے, اس کی اتنی دولت باہر پڑی ہے, میں لاؤں گا. اگر کسی نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے, میرا ایز اے پاکستانی فرم بلیف ہے واپس لائیں, ضرور لائیں, اسے ایکسپوز بھی کریں, مقدمات بھی اس کے خلاف بنائیں, دولت بھی واپس لوٹی ابھی لائیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں احتساب میں ناکامی ہو رہی ہے ہمیں ابھی تک. قادر مندو کامیابی کس پہ ہوئی ہے؟ یہ سیشن جو ہے وہ بتا دیں. مہنگائی بھی قابو نہیں کر پا رہے. سر یہ سیشن میں ہم نے جو تقریریں سنی نا, اس میں ہم نے دیکھا ہمیں دو پاکستان نظر آئے. ایک وہ جو کہ حکومت پکچر پینٹ کر رہی تھی جہاں کامیابیاں ہی کامیابیاں تھیں, اور ایک وہ جو اپوزیشن تباہی اور بربادی کی بات کر رہی تھی. اب سچ کون بول رہا ہے؟ چونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ملک بہترین بھی ہو اور بدترین بھی ہو. طارق فضل چودھری صاحب نے مثالی دی ہے. جو شخص وزیر خزانہ ہے, جو اس نے اسمبلی میں کل سپیچ کی, تو یہ وزیر خزانہ سے پہلے 1 مہینے پہلے سٹیٹمنٹ دیکھ لے. اور پھر پیپلز پارٹی اگر اتنی بری تھی تو آپ نے ان کی وزیر خزانہ ہی لگایا, آپ نے ان کی وزیر اطلاعات لگایا, آپ نے ان کی وزیر خارجہ لیے, سارے کے سارے تو آپ نے ہماری دور کے لیے. تو ہم اگر برے تھے تو پھر یہ لوگ صحیح کیسے ہو گئے؟ آپ کے دور میں بھی ریکارڈ مہنگائی تھی, خوشحالی کا دور نہیں تھا. اس کو بھی چھوڑ دے. میں اکنامسٹ ہوں, علی محمد صاحب کی طرح میں ایک چھوٹا سا وکیل ہوں. کیا عام آدمی کا ان بھاشن سے پیٹ بھرتا ہے, یا وہ راشن کی دکان پہ جائے گا جب انڈوں کا ریٹ پوچھے گا, جب دال کا پوچھے گا, کہتے ہیں لیڈر سے فرق پڑتا ہے, لیڈر ایماندار ہو سب صحیح ہو جاتا ہے, تھوڑا وقت لگتا ہے, صبر کرے عوام. تو لیڈر تو نہیں ہے نا. یہ کیسے لیڈر ہے جس نے ملک کو ڈبو دیا نا؟ یہ لیڈر ہے. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, پورے پاکستان کے لوگ غریب ہو رہے ہیں, پرائم منسٹر ہمارا امیر ہو رہے ہیں. سورس آف انکم کیا ہے؟ 98 لاکھ اس نے ٹیکس بھرا ہے. تو یہ بتاؤ سورس کدھر ہے؟ جب یہ کنٹینر پہ چڑھ کے جب یہ ترغیب دیتے تھے کرپشن کے, تو یہ ساری چیزیں 98 لاکھ کون سا کاروبار ہے پرائم منسٹر کا؟ وہ آپ کاروبار بتا دیں. میں پچھلا وہ نہیں کروں, وہ سلائی مشین والی جو کروڑوں اربوں روپے نکل گئے اکاؤنٹ سے, اور پھر BR کا جرمانہ لگا کے اس کو وائٹ کر دی, میں اس کی بات نہیں کروں. میں تو صرف یہ کروں کہ 1 لاکھ, علی محمد صاحب مجھے کریکٹ کر دے, 1,80,000 سم تھنگ وزیر اعظم کی تنخواہ ہے. ذرا بنی گالا کا 1 مہینے کا خرچہ تو بتائیں. کون کر رہا ہے؟ اس کی ATM مشینیں ہیں جو کرپشن میں ملوث ہے, ان کو کماؤ پتر رہی ہے. اور پھر میں ایک اور پوچھ دوں, یہ ہے کراچی کی ایک لینگویج ہے, پکڑو 11 ہے. پکڑو 11 کی ایک ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ لیا, ادھر پکڑ لیا. تو یہ پکڑو 11 ہوگا تو پھر کابینہ اور اسمبلی کے اندر یہی ہوگا, کوئی ادھر سے چیخے گا, کوئی ادھر سے چیخے. آج نور عالم خان سے سب سے پہلے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, اس نے بولا یہ آگے جو لائن ہے اس کو ACN میں ڈال, اپنی حکومت, یعنی آگے لائن میں پرائم منسٹر بھی ہے, وزیر خارجہ بھی ہے, سارے وزیر ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جب ان کے اپنی ممبران یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ دودھ کے نہریں بنا رہے, خدا کی قسم بتا رہا ہوں, علی عمر خان صاحب کو رزلٹ تو مل چکا ہے, ان کی مردان کا سیٹ یہ آ چکا ہے, ٹھیک ہے. آج کی 9 سال یہ پیپلز پارٹی کو تھانے دیتے تھے, 13 سال سے حکومت, 13 سال حکومت آپ کے پاس ہے, سامنے ایک ممبر بیٹھا ہوا ہے, 33 سال بعد یہ دوسرے مرحلے میں وہ کہتے ہیں جیت کے دکھائیں گے. دوسرا تو ہے نہیں ان کا, وہ تو پیپلز پارٹی کو نولی کا گڑھ ہے. یہ بتا دینا مجھے, سب سے زیادہ اسٹرانگ ان کا یہ ساؤتھ زون ہے. سوات تو ان کا گڑھ ہے, اور سوات میں پتہ چل جائے گا. ابھی پرویز خٹک صاحب گئے, یہ پورے پاکستان میں سب سے مضبوط ایریا ان کا. یہ آئے کراچی میں, یہ ہے لاہور میں, یہ ہے ساؤتھ پنجاب میں, یہ ہے بلوچستان میں, تو ان کو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہی کہنا کروں, یہ خدا کا, یہ جو کہہ رہے ہیں اس ملک کو اس نیچ پہ پہنچایا, کسی اور نے پہنچایا. اچھا اگر اس ملک کو اس نیچ پہ ہم نے پہنچایا تو ہمارے دور میں مہنگائی کیوں نہیں تھی؟ ٹھیک نا, مہنگائی نہیں تھی آپ کے دور میں, تو ریکارڈ مہنگائی تھی. تو بھائی 35 روپے 30 روپے چینی کی آج 165 تک پہنچ گئی. ہم کیا کر رہے تھے؟ میں وہی کہہ رہی ہوں, آپ کا دور اتنا خوشحالی کا دور نہیں تھا, یہ کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے. آصف علی زرداری کو کریڈٹ دے, آج جو سی پیک کھیل رہا ہے یہ آصف علی زرداری کا. علی محمد خان صاحب ذرا ان کو رسپونڈ بھی کر دیں. انہوں نے خان صاحب کے پوچھا کہ بھئی ان کے پاس یہ کیا کاروبار ہے جو اتنا پیسہ آ رہا ہے, اور یہ بھی بتا دیں کہ عوام کو ریلیف کب دینے میں کامیاب ہوں گے. سر لیکن خان صاحب کے بارے میں بات ہوئی ہے, چونکہ وکیل ہیں, ان کو بغیر فیکٹس کے بات نہیں کرنی چاہیے, پورا انفارمیشن لے کے بات کیا کریں. ایک تو اس دفعہ FBR نے کیا ہے کہ جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہم جمع کرتے تھے اس کے ایگریکلچر انکم ٹیکس کے, وہ کبھی شو نہیں ہوتے تھے. ایک تو وہ شو ہیں. دوسرا, جب آپ اپنی ایگریکلچر لینڈ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ پہ ٹیکس لگتا ہے. خان صاحب نے اپنی سیل آؤٹ کی ہے, ایک وہ ٹیکس لگا ہے.
ایگریکلچر انکم ٹیکس جو پہلے شو نہیں ہوتا تھا مین پہ وہ شو سر ان کا انکم ٹیکس کتنا ہے؟ زرعی کی بات نہیں کرتے جو انہوں نے بات کی ہے. دوسرا جو انہوں نے بات کی ہے اس کی یہ خیبر پختونخوا کی پرفارمنس کی نہیں انکم ٹیکس کا تو جواب دیں. اس کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب ہم زرعی ٹیکس کی بات نہیں کر رہے. دوسرا جو خیبر پختونخوا کے پرفارمنس کے حوالے سے بات کی ہے نہیں جواب ان کے پاس. آپ نے انکم اور زرعی کو ملا کے بتایا. تحریک انصاف وہاں پہ نمبر 1 پہ نہیں آئی. آپ ان سے مل گئی ہیں. نمبر 1 پہ نہیں آئی لیکن پیپلز پارٹی سوائے چندے زکات لینے کے اس پہ پورا خاندان پلنے کو کہہ رہے ہیں زمینیں بیچی. مجھے ذرا بات کریں بھائی زمینیں بیچی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلے سال کیا ہوا؟ اگلے سال کیا ہوا؟ اور زمینیں پہلے شو کیوں نہیں کی؟ اگر زمینیں بیچی ہے تو اس میں اور یہ ڈسکوالیفیکیشن میں چلے جائے گا کہ جو ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ کا بھرا ہے اس میں باقاعدہ شو کرنا پڑتا ہے. یہ تو اور جرم ہے. علی محمد صاحب ذرا یہ آپ پٹیشن لے کے چلے جائیں نا سپریم کورٹ صاحب کے خلاف. بالکل جاؤں گا. فیصل واڈا آپ کے گرنے والا ہے چلے جائیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں. اگلے ہفتے فیصل واڈا آپ کے گرنے والا ہے لکھنے میرے ساتھ. آپ لوگوں کی پرفارمنس اتنی بہترین ہے کہ لسٹ میں وہ 6-7 سے نیچے نمبر نہیں ہے جس پہ آپ کو وہ دیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا الیکشن میں نظر نہیں آ رہی. یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو پشاور سے بھی جیتتی تھی, جیتا تھا, ابھی بھی جیتا ہے. 5 کنٹونمنٹ سیٹوں میں ہم نے 2 جیتی. آپ سچی بات کریں, پشاور کی بات کریں, پارس جہاں صاحبہ آپ مجھے بتائیں آج پیپلز پارٹی لاہور سے جیت رہی ہے, آج پشاور سے جیت رہی ہے, آج پیپلز پارٹی کراچی سے جیت رہی ہے, آج پیپلز پارٹی صرف لاڑکانے سے جیت رہی ہے. پشاور بھی جیت رہی نہیں جیتے گی. علی محمد صاحب ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. پشاور کے 5 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں ہم جیت گئے. وہ تو قوم نے دیکھ لیا. ٹھیک سر, میں آخری سوال طارق فضل چوہدری صاحب, آپ نے کئی بار حکومت کی ہے سر, آپ کا تجربہ بھی ہے, آپ کے خیال میں آپشنز کیا ہیں اس حکومت کے پاس جس پہ عمل کر کے یہ مہنگائی کو فوری طور پہ کم ضرور کر سکتی ہے؟ ختم تو کی بات ہم نہیں کر رہے, کیا کریں سر یہ, اور جو یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ جان بوجھ کے اس لیے نہیں کر رہے کہ میں ہمیشہ ایک پروگرام کرتا ہوتا ہوں کہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے اس کے توبہ ہونے کی گنجائش باقی ہوتی ہے, کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے. جو گناہ کو بدعت سمجھ کے کرتا ہے وہ کبھی توبہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اسے ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ سیاسی بدعت میں مبتلا ہے, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نالائق ہیں. ٹیم سلیکشن آف دا ٹیم, جو کپتان صاحب کہتے ہیں نا کہ کپتان کھڑا ہے اور وہ ٹیم بیسٹ سلیکٹ کر سکتا ہے, نکمی ترین ٹیم سلیکٹ کی ہے انہوں نے پاکستان کو چلانے کے لیے. اس وقت متبادل ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں سوائے اس کے یہ گھر جائیں اور کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو متبادل کون ہے؟ وہ بڑا خوبصورت بات ہے کرتے ہوتے تھے اسفندیار ولی خان, آخری سن لیں آپ, واقعے سے آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص آتا ہوتا تھا, گدے پہ چوڑیاں بیچتا تھا. تو ایک شخص نے بڑا زور کا ڈنڈا مارا گدے کے ایک طرف اور زور کا ڈنڈا مار کے کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک اسی طرح کا ڈنڈا دوسری طرف مارو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ڈنڈا تو یہ مار چکے ہیں, دوسرا ڈنڈا لگ گیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ گھر جائیں گے, نئے الیکشن ہوں گے, نئی ٹیم آئے گی, ملک بہتر ہو جائے گا. متبادل کون ہے طارق فضل چوہدری صاحب؟ یہ نہیں متبادل تو اللہ کے فضل سے پھر میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ وہی دیکھیں جو ہمارے دور میں 5 سال میں جو ترقی ہوئی, جو کام ہوئے, ملک کی سمت میں جا رہا تھا, پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا تھا. میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی نون لیگ کا ورکر ہوں, کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ اس 5 سال کا کمپیریزن اس 3 سال کا کمپیریزن آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ گھر کیسے جائیں گے؟ 1.5 سال باقی ہے. اور جمہوری طریقے سے یعنی گھر بھیجا جائے گا, بہت جلد بھیجا جائے گا. ووٹ آف نو کانفیڈنس, بالکل اپوزیشن مکمل طور پہ تیار ہے. ایک بل آپ روک نہیں سکتے اسمبلی میں, اور آپ اس حکومت کو 3.5 سال ہو گئے یہ نعرے لگاتے لگاتے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اور چیز ہے, یہ بالکل ایسے سامنے جیسے دیوار پہ نہیں لکھا ہوا یہ گھر جا رہے ہیں, یہ گھر جا رہے ہیں, یہ لکھا جا چکا ہے. سینٹ میں ہم دیکھ چکے ہیں تحریک عدم اعتماد کے خلاف 14 بندے غائب تھے آپ لوگوں کے. سر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد میں حالات مختلف ہو سکتے ہیں؟ وہاں فون کالز آ گئی بقول آپ کے, بہت سارا پانی بہ چکا ہے, بہت ساری حقیقتیں بدل چکی ہیں. اس وقت جو ان کی ہمدرد فورسز تھیں نیوٹرل ہیں, انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ اس ملک کے لیے اور اس نظام کے لیے خطرناک ہیں. امپائر نیوٹرل ہے, امپائر مکمل نیوٹرل ہے. امپائر کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ دیمک ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, یہ انتہائی خطرناک. پھر کل انہوں نے بجٹ کیسے پاس کروا لیا؟ بجٹ از سم تھنگ ایلس. 3 بجٹ پاس کرا لیے, 3 گھنٹے میں 33 بل پاس کرا لیتے ہیں. بل پاس کرانے کے لیے موجود ہے, لیکن جب بات آئے گی نا ان کو گھر بھیجنے کی تو وہ ہوائیں چلیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتی. طوفان آئے گا باقاعدہ. اچھا, اور وہ ہوائیں ہمارے حق میں ہوں گی اپوزیشن کے. کب؟ بہت جلد. کتنی جلدی؟ میں بتا دوں گا, 1.5 سال سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا. 1.5 سال تو بہت دور کی بات ہے, میں چند ہفتوں مہینوں کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے 3 مہینے اہم ہیں. بالکل اہم ہے. اور اگر خان صاحب نے 1 سال نکال لیا نا, پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا کہ اہم تعیناتیاں ہو جائیں گی اہم پوسٹ کے اوپر, اور پھر خان صاحب زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں. اس کی نوبت نہیں آئے گی.
3 महीने बड़ी अहम है ना, वज़ीर आज़म साहब ने कहा, तो अहम यही है ना कि इनकी परफॉर्मेंस तो पता चल चुकी है, सही फरमा रहे, अगलों को पता चल गया। अली उमर खान साहब जानते हैं, पश्तो में कहावत है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? नमाज तो इसने पढ़ा था, उन्होंने इधर उधर से हेलीकॉप्टर घुमा के उसको वज़ीर आज़म तो बना दिया, अब आगे तो हुकूमत इसलिए चलानी थी, वो पता चल गया अगलों को। आपके ख्याल में मुतबादिल क्या है? पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी मानता ही है कि एक जरदारी सफर बारी, हम ऐसे नहीं कहते हैं। पंजाब में कैसे वोट लेंगे? कैसे ले लिए वोट? अभी ज़मीनी इंतखाबात में 5,000 से 32,000 तक कैसे ले गए? ले गए ना आपके सामने। पेशावर में 45,000 वोट लिए इनके गढ़ से, कैसे ले गया? कराची का सिर्फ 33 साल बाद जीता है पीपल्स पार्टी। मुतबादिल जो भी है वो फैसला अल्लाह ताला की जात ने और पाकिस्तान की अवाम ने करना है, लेकिन इनका घर जाना ठहर गया है। ठीक, मुतबादिल अवाम ने फैसला। अली मोहम्मद साहब, लास्ट कमेंट पे शो क्लोज करूं सर। घर भेजने का पूरी तैयारी इस वक्त मुल्क में एक है, उसका नाम है इमरान खान। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात का सामना किया जाता है, मर्दाना वार किया जाता है। इस मुश्किल से कौम निकलेगी। महंगाई का इशू है वो 3-4 महीने में बेहतरी की तरफ चला जाएगा। उसके बाद उनके पास क्या है? जहाँ तक ऑप्शन की बात है, मैं समझता हूँ ये मुल्क मजीद पीपल्स पार्टी या नून लीग की करप्शन का बोझ जो है वो सहार नहीं सकता। लोगों को खान साहब से गिले हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बदलना जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से ऐसी है जैसे आप जागती आंखों के साथ कुएं में छलांग लगा दें। पाकिस्तानी कौम मजीद सियासी खुदकुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। राइट, अली मोहम्मद खान साहब, ज्यादा खतरनाक नाअहली है या करप्शन है? दोनों चीजें खतरनाक हैं अगर किसी में हो। हाँ, अगर ये चीज बहुत अहम है कि जो लोग एक बार साबित हो जाएं इन्होंने मुल्क को लूटा है, तबाह किया है, उन पे दोबारा एतमाद करना इसी तरह है जिस तरह अली ने फरमाया था कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, ये 3 या 4 बार डस चुके हैं। सीरियस होकर वो बातें कर रहे हैं। खैर, इस बात पे ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, कादर मंदोखेल साहब और तारिक फजल चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।